अस्सलाम वालेकुम। आज जो शख्सियत हमारे प्रोग्राम में बतौर हैं वो हैं प्रोफेसर वारिस मीर साहब। इनसे हस्ब मामूल किताबों के हवाले से बहुत सी बातें होंगी, लेकिन प्रोफेसर साहब पहले आपसे उस ज़माने की बातें मैं करूंगी जब आप प्रोफेसर और उस्ताद नहीं थे बल्कि शागिर्द थे और दूसरे बुजुर्ग आपके उस्ताद और प्रोफेसर हुआ करते थे। तो ये बताइए कि वो ज़माना आपको याद है? जी, वो ज़माना बखूबी याद है और हर सलीम तबा इंसान को याद रखना चाहिए वो ज़माना, क्योंकि उस ज़माने की याद के हवाले से इंसान अपनी शख्सियत के जो मुख्तलिफ नशेब व फराज होते हैं उनका तज़किया भी कर सकता है, अपनी शख्सियत का कर सकता है, अपने ख्यालात का कर सकता है। तो उस ज़माने का मुझे जो दौर मेरे लिए ज़्यादा अहम है वो स्कूल का दौर है, और वो भी हाई स्कूल का दौर। कॉलेज के ज़माने में अपने असातिज़ा के हवाले से ज़्यादा बाज़ अहबाब और बाज़ दोस्त ऐसे थे जो मेरे ख्यालात पर और मुस्तकबिल में मेरी ज़िंदगी का जो रुख है उसको मुतय्यन करने में असरअंदाज हुए। लेकिन स्कूल के ज़माने में मुझे याद पड़ता है कि गवर्नमेंट हाई स्कूल सियालकोट में मेरे एक उस्ताद थे जो मुझे फ़ारसी पढ़ाया करते थे, लेकिन उन्होंने सही मानों में मुझ में ज़ुबान का शऊर, उसका ज़ौक़ और उसको समझने, उसको बरतने की बसीरत पैदा की। मैं आज भी जब उस्ताद को याद करता हूँ, उस उस्ताद को, तो अब वो फौत हो चुके हैं, तो मुझे वो बाद में आने वाले बड़े बड़े उलमा और फुज़ला जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हुई थी, जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां थीं, जब मैं तकाबुल इन शख्सियतों का उस मामूली सतह के उस्ताद से जो मुझे हाई स्कूल में पढ़ाया करता था, तो उसकी कंट्रीब्यूशन मुझे बहुत ज़्यादा लगती है। उन्हें मैं आम तौर पर हम उन्हें याद करते हैं सैयद यूसुफ हुसैन के नाम से। उनके बड़े भाई सैयद तौहीद सियालकोट के बहुत मशहूर उर्दू और फ़ारसी के शायर थे, और उनकी औलाद इस वक्त ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में बड़े अहम और बुनियादी किरदार अदा कर रही है। जी प्रोफेसर साहब, निसाबी किताबें तो आप स्कूल में पढ़ते होंगे या नहीं पढ़ते थे? पहले यही तय कर लिया जाए। नहीं, मैं समझता हूँ कि मैंने निसाबी किताबें कम पढ़ी और गैर निसाबी किताबें ज़्यादा पढ़ी, और इम्तहानात में मैंने जिन सवालों का जवाब लिखा वो आम तौर पर असातिज़ा के साथ ज़ाती ताल्लुक़ का ज़्यादा मरहून मन्नत होता था। निसाबी किताबें पढ़ने और निसाबी किताबें लिखने के सिलसिले में मैं कुछ कमज़ोर वाक़या हुआ। तो इम्तहान कैसे पास करते थे आप? मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मैं बहुत तक उस किताब को पढ़ता था जो क्लासरूम में खुली होती थी और जो कॉलेज और दोस्तों की महफिलों और लाइब्रेरियों में बिखरी पड़ी होती। आज आप अपने शागिर्दों को क्या मशवरा देंगे? वो यही करें जो आप करते थे? नहीं, मैं अपने शागिर्दों को, अगर तो मैं अपने शागिर्दों को ये बताना चाहूँ कि तुम वही बनो जैसा मैं हूँ, तो फिर तो मैं उन्हें बताता हूँ कि जिस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी बसर करी उसके बाद तो आप वो बनेंगे जो इस वक्त मैं हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं उनके लिए काबिल तकलीद हूँ या नहीं हूँ, लेकिन ये बात मैं उन्हें ज़रूर कहता हूँ कि निसाबी किताबों के अलावा अगर तुम गैर निसाबी किताबें और इल्म के दूसरे शोबों से मुताल्लिक़ा किताबें, और ये किताब कायनात की सूरत में जो उनके इर्द गिर्द फैली हुई है मुआशरे की सूरत में और अपने मुआशरे के अलावा दूसरे मुआशरों की सूरत में, जब तक वो उनका मुताला नहीं करेंगे, मैं चूँकि जर्नलिज्म का उस्ताद हूँ, मैं समझता हूँ कि वो कामयाब सहाफ़ी नहीं हो सकता जो सिर्फ, बल्कि सहाफ़त का ताल्लुक़ किताब से कम और फील्ड से ज़्यादा है। और मैं अपने मिजाज के हवाले से भी और अपने पेशे के तकाज़ों के हवाले से भी उन्हें यही कहता हूँ कि किताबें भी ज़रूरी हैं, लेकिन उस किताब को भी पढ़ें जिसके सफ़हात आपके इर्द गिर्द फैले हुए हैं और जो रोज़ाना जिसमें आप भी रकम करते हैं और वहाँ लिखी हुई चीज़ आपको भी मुतासिर करती है। चलिए, सहाफ़त के बारे में हम इस वक्त कोई तफसीली गुफ्तगू नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है कि बहस लंबी हो जाए, और लेकिन एक बात मैं सहाफ़त के हवाले से कि ये कुछ मुझे खेल लगता है लफ्ज़ों का, इस खेल के अलावा आप कोई खेल खेला करते थे? जी, मैं ज़रूर खेला करता था। लफ्ज़ों के खेलों के अलावा मैंने एक ज़माने में क्रिकेट खेला, हॉकी खेली, उससे भी पहले मैंने फुटबॉल खेला, और उससे भी पहले मैंने कबड्डी खेली, और उससे भी पहले उन्फवान शबाब में मैंने कुश्ती भी लड़ी। अच्छा, कुछ छोड़ा नहीं? आप जानते हैं कि ज़मीनी रिश्तों से मैं जूं जूं ऊंचा होता चला गया तो खेलों का मयार जो है वो भी ज़्यादा आपकी ज़ुबान में या आजकल के लोगों की ज़ुबान में ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होता चला गया। तो कबड्डी से शुरू हुआ और क्रिकेट तक पहुंचा।
اچھا، تو گویا آپ کے خیال میں کبڈی سوفسٹیکیٹڈ کھیل نہیں ہے؟ نہیں، کبڈی میں ان معنوں میں کہہ رہا ہوں، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہمارے ہاں عام طور پہ بعض الفاظ کی جو مفہوم، جو کانوٹیشن ہوتی ہے ذہن میں، کبڈی کھیلنے والا اور کشتی لڑنے والا عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ شاید ذہنی اور فکری لحاظ سے معاشرے میں وہ کردار ادا نہیں کرتا جو کرکٹ کھیلنے والا کرتا ہے، پروفیسر صاحب، ایک خاص کلچر اور ثقافت کو آگے بڑھانے کے لیے۔ وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کی ذمہ داری ایک صحافی اور ایک استاد کی حیثیت سے یہ بھی تو ہے کہ آپ صحیح قدروں کو وضاحت کے ساتھ بیان کریں، پیش کریں لوگوں کے سامنے، اور پھر جو غلط مفہوم طے پا گئے ہیں بعض لفظوں کے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ سوفسٹیکیشن کا بڑا رواج ہو گیا ہمارے ہاں، تو اس کو ختم میرا کرنے خیال ہے میں آپ اس بات کا اعتراف کریں گے کہ میں نے جس انداز میں اس بات کا ذکر کیا ہے اس میں بذات خود مذمت موجود ہے، اس رویے کی کہ ہم اپنے معاشرے سے اور اپنی تہذیب سے اور اپنی زمین سے رشتہ توڑ لیتے ہیں، اور ہم نے مصنوعی اور جعلی قسم کے زندگی کے اور علم کے اور تہذیب کے اور کلچر کے معیار بنا رکھے ہوتے ہیں، جن کے گنبد میں بند ساری عمر میں اپنی ہی صدا سنتے رہتے ہیں۔ ہاں، تو بہت حد تک اس کی ذمہ داری بھی تو ہمارے استادوں اور بزرگوں اور صحافت پہ عائد ہوتی ہے۔ خیر، تو پھر کتابوں کی بات کریں اور آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ طالب علمی کے زمانے میں کیسی کتابیں پڑھتے تھے؟ میری طالب علمی کا زمانہ غیر نصابی کتابوں کا آپ کا سوال ہے نا۔ میں نے غالباً 8ویں 9ویں جماعت میں ہی غیر نصابی کتابوں کا مطالعہ جو ہے وہ شروع کر دیا تھا، اور بعض مخصوص وجوہ سے جو مجھے ماحول سے میسر آئے، اس میرے والد صاحب کا شاعر ہونا جو ہے اس کو بھی دخل تھا۔ ابتدائی زندگی ہی میں، یعنی 8ویں 9ویں جماعت میں ہی، یعنی آپ یقین کیجیے گا کہ 9ویں جماعت میں میں نے مولانا شبلی نعمانی کی سیرت النبی کی تمام جلدیں پڑھ چھوڑی تھی، اور سلسلہ یوں تھا کہ مذہب اور نفسیات، یہ میں میٹرک تک کی بات کر رہا ہوں، اور لٹریچر، ادب، ان تینوں کا بالکل متوازی مطالعہ جاری رہتا تھا، اور شاید یہی ایک وجہ ہے کہ میں ان تینوں میدانوں میں مطالعے کے اثرات کی جو یک طرفی ہو سکتی ہے کہ آپ صرف ایک ہی رخ دیکھتے ہیں، وہ میری طبیعت پر نہیں ہے، اور جو لوگ مجھے پڑھتے ہیں یا میری گفتگو سنتے ہیں تو اکثر مجھ پر بعض اعتراض کرتے ہیں، بعض اس کو خوبی سمجھتے ہیں کہ جسے ہم عام اصطلاح میں کہتے ہیں کہ آپ کی گفتگو میں وہ کمٹمنٹ نظر نہیں آتی۔ اچھا، کمٹمنٹ کی بحث بھی بڑی لمبی چوڑی ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا پڑتا، لیکن مجھے بیک وقت بہت سے فیلڈز کے مطالعے نے، متوازی مطالعے نے یہ ہمت، حوصلہ اور شعور بخشا کہ میں بات کو، اس کے مختلف پہلوؤں کو، ما لہو و ما علیہ کو سامنے رکھ کے بات کروں، اور یہ بات عام طور پہ جذبات کو کم متاثر کرتی ہے اور عقل و شعور کو زیادہ اپیل کرتی ہے۔ ویسے آپ نے جو کمٹمنٹ کی بات کہی، اور ہمارے ہاں یہ بحث بہت چلتی ہے کمٹمنٹ کی کہ فلاں کمیٹڈ ہے، فلاں کمیٹڈ نہیں ہے، لیکن میں جو کچھ سمجھ سکی ہوں اس کمٹمنٹ کے حوالے سے بات، وہ تو اتنی سی ہے، شاید آپ مجھ سے متفق ہوں، کہ زندگی میں جو بھی اچھائی، خوبصورتی یا نیکی ہے، اس کے ساتھ اگر انسان کمیٹڈ ہو تو اتنا کافی ہے۔ بلکہ میں ذرا اس سے تھوڑا سا آگے جاؤں گا کہ خیر اور صداقت اور نیکی اور حسن، یہ تمام خوبیاں جو ہیں، وہ اگر آپ اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے ملک میں، اپنی کلاس میں جس کو آپ بلانگ کرتے ہیں، اگر آپ ایسا رول اور ایسا کردار ادا کرتے ہیں کہ اس معاشرے میں ان خوبیوں کو پیدا کریں، تو آپ کی کمٹمنٹ ان بیسک ویلیو سے بھی ہے، بیسک ہیومن ویلیو سے، آپ کی کمٹمنٹ سوسائٹی سے بھی ہے، اور آپ کی کمٹمنٹ ملک سے بھی ہے، جی ہاں، اور اپنے دین سے بھی، اور اپنے دین سے بھی ہے، کیونکہ دین بنیادی طور پر خیر اور صداقت کا۔ ہاں، لیکن میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لی انسان نے، تو کسی حد تک اس نے اپنے معاشرے میں ان کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اپنی کمٹمنٹ سچی وہی ہے جو پہلے اپنی ذات سے شروع ہو، اگر اس کی ذات میں وہ کمٹمنٹ موجود نہیں ہے تو وہ معاشرے پر کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ تو نفسیات کی کتابوں میں دلچسپی آپ کو کیسے ہوئی؟ نفسیات کی کتابوں میں میری دلچسپی جو ہے وہ بہت حد تک مجھے سوانح عمریاں پڑھنے سے دلچسپی پیدا ہوئی، اور آج بھی یہ دلچسپی، اگرچہ سوانح عمری جب ایک شخص اپنی زندگی کے حالات خود لکھتا ہے تو وہ اپنی ذات کا تجزیہ اس طرح تو نہیں کر سکتا جس طرح دوسرا شخص یا ماہر نفسیات کر سکتا ہے، لیکن یہ دلچسپی
آج بھی مجھ میں قائم ہے کہ میں انسانوں کو سمجھنے، بلکہ میں دلچسپی کی بات کرتا ہوں، آپ کتابوں کا ذکر کر رہے ہیں، کہ میں ایسی کتاب کو پڑھتا ہی نہیں ہوں۔ اگر پڑھنے کے لیے مجبور ہو جاؤں تو مجھے اس میں دلچسپی بہت کم محسوس ہوتی ہے، جب تک میں لکھنے والے کے بارے میں پوری معلومات مہیا نہ کر لوں، کیونکہ زندگی میں تجربے میں نے یہ بتایا، لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے میں بھی مجھے یہی شعور حاصل ہوا کہ بعض اوقات کتاب لکھنے والا جو ہے وہ کتاب میں اپنے قارئین کو ڈاچ کرتا ہے، اور وہی کمٹمنٹ کی بات کہ کتاب میں لکھی ہوئی چیز کی کمٹمنٹ اس کی ذات میں آپ کو نظر نہیں آتی۔ چنانچہ میں بجائے اس کے کہ اس کی کتاب ایک ایسے شخص کی پڑھوں جس نے وہ الفاظ جو ہیں وہ محض لکھنے کی خاطر لکھے اور اس کی اپنی ذات میں کمٹمنٹ نہیں، پھر تو مصنفین کی فہرست آپ کے پاس بہت مختصر ہو گئی ہوگی۔ بالکل مختصر ہو گئی ہے، اور اس میں تو بڑے بڑے لوگ آپ کو فہرست سے خارج کرنے پڑے؟ نہیں، میں خارج تو نہیں کرنے پڑے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو کتاب مجھے متاثر کرتی ہے، جس کتاب سے میں انسپریشن حاصل کرتا ہوں، جس کتاب میں سے میری شخصیت متاثر ہوتی ہے، وہ کتاب ہے، نیگیٹیولی اور پازیٹیولی۔ یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ میں اسے کچھ حاصل کرتا ہوں، بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ان سے اختلاف کر کے بھی بہت کچھ حاصل کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو کتاب میں دلچسپی اس وقت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ کتابوں کے سلسلے میں بیکن نے بھی کہا، دوسرے مصنفین نے بھی کہا، کچھ کتابیں جو ہیں وہ چکھنے کے قابل ہوتی ہیں، کچھ سونگنے کے قابل ہوتی ہیں، کچھ ہضم کرنے کے قابل ہوتی ہیں۔ تو بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو آپ دور سے دیکھ کے چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی شہرت بہت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات آپ اس کے مصنف کی شخصیت کے تضادات اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو شاید اس کتاب کو پڑھ کر، یہ نہیں میں کہتا کہ اس کو پڑھے نا، لیکن اس کو پڑھنے کے بعد بہر صورت علم النفسیات میں دلچسپی لینے والا انسان جو ہے اس پر بعض علم کے نئے باب جو ہیں وہ روشن ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نفسیات میں میری دلچسپی جو ہے وہ مجھے مذہب کی طرف بھی لائی، اور اس دوران میں ایک ایسا پیریڈ بھی آیا جس کو ہم تشکیک کا دور کہتے ہیں۔ تو میں تو بہت بڑا مصنف یا بہت بڑا انٹلیکچوئل نہیں ہوں کہ میری تشکیک اور میں نے جو اس سفر کے شبہ پیدا ہوئے اس کا میں ذکر مولانا ابوالکلام آزاد کی طرح کروں، لیکن ایسی شخصیتوں کے مطالعے میں بھی مجھے دلچسپی رہی، ان کی تحریروں میں اور ان شخصیتوں کے مطالعے میں جو تشکیک کی راہ سے گزرے۔ مثلا ہمارے ہاں دینی رہنماؤں میں جنہوں نے دین پر سوچا سمجھا اس میں ابوالکلام آزاد ہیں، اس سے پہلے ماضی میں امام غزالی ہیں، اور آج بھی میں اس وقت میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے آپ پیتی مولانا عبدالماجد دریابادی کی ہے۔ یہ خود جوانی میں دہریے رہے اور مذہب کے انسٹیٹیوشن سے باغی ہو گئے، خدا کے تصور سے باغی ہو گئے، اور انہوں نے ایسی کتابوں کو اردو میں ڈھالنا شروع کیا جو انسان کو تشکیک کی طرف لے جاتے ہیں۔ لیکن جب یہ مذہب کی طرف پلٹے تو پھر اس طرح پلٹے کہ ان سے زیادہ پکا مسلمان آپ کو شاید بہت سے ملیں گے، لیکن یہ بھی بہت سے پکے مسلمانوں میں سے ایک مسلمان تھے۔ ان کی میں یہ آپ بیتی پڑھ رہا تھا، اور اس آپ بیتی میں نے دیکھا کہ خود بہت سی باتیں انہوں نے ایسی لکھی ہیں، میں تو عبدالماجد دریابادی کی خاک کو بھی نہیں پہنچتا، لیکن بہت سی باتیں انہوں نے ایسی لکھی ہیں جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید میری ہی ذات کا عکس ہے۔ میں بھی دین کی طرف اور خدا کی طرف اور پاکستان کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کی طرف پلٹا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ راستے جو میں نے تشکیک کے طے کیے ہیں، اگر وہ میں نے طے نہ کیے ہوتے شاید آج میرا ایمان، آج میری کمٹمنٹ اپنے ملک کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ اتنی مضبوط نہ ہو۔ کون سی کتابوں نے آپ کی مدد کی اس سفر میں؟ اس سفر میں کتابوں سے زیادہ میری مدد جو ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع نے کی، کیونکہ کالج کے زمانے میں نے عرض کیا نا کہ میں کالج کے زمانے اور یونیورسٹی کے زمانے میں کے اساتذہ میں سے کسی کا نام نہیں لے رہا، اس میں سے بعض اساتذہ ایسے تھے جن سے ذاتی دوستی ہو گئی تھی، لہٰذا میں ان کو دوست ہی سمجھتا ہوں اپنا۔ تو جب ہم ان کے زمانے میں ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، عنفوان شباب کا دور تھا، کچھ ترقی پسند تحریک کا مطالعہ بھی کیا جاتا تھا، افسانے کا، ناول کا، ادب کا، اور اس کے ساتھ ساتھ فلسفہ چلتا تھا جس میں بعض ایسے نام جو انسان کو تشکیک کی راہ کی طرف لے جاتے ہیں، اور اس عمر میں اس میں ایک لطف بھی آتا ہے کہ آپ کبھی دوستویفسکی کے ناولوں کو ڈسکس کر رہے ہیں، کبھی کافکا کا ذکر کر رہے ہیں، کبھی کیمیو کی میننگ لیسنس، فلسفی آف میننگ لیسنس کا ذکر کر رہے ہیں، ولیم جیمز کے حوالے سے آپ مذہب کو اور مذہبی رجحانات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں،
اور فرائڈ کے ریفرنس سے اور یونگ کے ریفرنس سے آپ شعور اور اجتماعی لاشعور کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ وہ دور تھا جس دور میں اس بات کو ہم بہت فیشن سمجھتے تھے کہ ہم انسانی برادری کا ذکر کریں. یہ اپنے ملک اور اپنی قوم اور اپنی نسل کی حد بندیوں سے ٹوٹ کر ہم بین الاقوامی معاشرے کی بات کریں. اور اس تلاش میں یعنی اپنی ذات کی تلاش میں اور ذات سے بڑھ کر بین الاقوامی معاشرے کی تلاش میں اس سفر میں ہم پہنچے حجۃ الوداع تک. جی. اور حجۃ الوداع میں جو باتیں رسول اللہ کی زبان سے ہم نے پڑھی اور ان پر غور کیا تو محسوس یہ ہوا کہ یہ وہ باتیں ہیں جو کئی سو سال پہلے اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہم تک پہنچا دی تھیں، اور ہم صرف اپنی نفسی گمراہیوں کی بنا پر اس پیغام کو اس کے صحیح کانٹیکس میں سمجھنے کے بجائے ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اجازت ہے میں اگر حجۃ الوداع میں سے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج بھی بین الاقوامی مسائل اور معاملات میں انسانیت کو یہ رہنمائی مہیا کرتا ہے، اور وہ ہر پڑھے لکھے مسلمان کو پتہ ہے کہ اس کی جو بعض اہم پیغامات ہیں، مثلا یہ کہ عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی برتری نہیں ہے، اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت اور برتری صرف پرہیزگاری کی بنا پر ہے. یہ ان پر فلسفیانہ بحث تو بہت طول طویل ہو سکتی ہے. زمانہ جاہلیت کی تمام رسمیں میرے قدموں کے نیچے رون دی گئی ہیں، زمانہ جاہلیت کے تمام خون معاف کر دیے گئے ہیں. اور اسی طرح عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں، اپنے بھائیوں کے حقوق کے سلسلے میں، مسلمانوں کا آپس میں بھائی بھائی ہونا اور ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرنا، ان تمام چیزوں کے حوالے سے ایک مکمل منشور ہے، مکمل دستور ہے، بشرطے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو سیاسی اور انسانوں کے بنائے ہوئے سیاسی اور اقتصادی فلسفوں سے نکل کر اس نقطہ نظر کو اپنا لے کہ اللہ کی طرف سے جو پیغام آتا ہے وہ بہر صورت اس قابل ہوتا ہے کہ انسانی فلسفوں سے برتر ہے اور بہتر ہے. اچھا، تو لٹریچر میں آپ کو کیسی کتابوں سے دلچسپی رہی؟ لٹریچر سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کروں کہ میں نے ہر قسم کی کتاب کو پڑھا ہے. جاسوسی ناول بھی؟ سب کچھ پڑھا ہے. میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں، اور کہنے مجھے کوئی باک نہیں ہے، کہ مجھے کوئی ایسا ماحول یا محرک یا رہنما میسر نہیں آیا. تو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخصیت نے میری انگلی پکڑی اور اس نے اس راہ پہ چلایا. مجھے کسی نے کسی راہ پہ نہیں چلایا، میں نے اپنا راستہ خود ہی تلاش کیا. جو کچھ میرے سامنے آیا ہے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں نے مذہب بھی پڑھا، میں نے ادب بھی پڑھا، اس میں افسانہ نگاری، شاعری، ناول، یہ سارا کچھ پڑھا. معاشرتی اور اصلاحی عورتوں کے لکھے ہوئے ناول بھی پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اردو ادب کی تنقید کا مطالعہ بھی کیا، نفسیات بھی پڑھی. ان تمام چیزوں کے بعد میرے اندر سے جو شخص نمودار ہوا وہ اللہ پر زیادہ پختہ ایمان رکھنے والا. اچھا، آپ مجھے بہت بہادر آدمی لگے اپنی اس گفتگو کے بعد کہ اتنا کچھ پڑھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا، اور یہ سارے ناول اس لیے کہ پڑھے آپ نے. وقت کو پیسہ کمانے اور جائیداد بنانے میں صرف نہیں کیا. جو پڑھا وہ طالب علم تک پہنچایا، اور ابھی تک پڑھتا جا رہا ہوں. اور اگرچہ میں لکھتا بھی ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک میں نے کچھ نہیں لکھا. اچھا، یعنی لکھنے کی بات تو خیر آپ بعد میں میرے خیال میں شاید وقت ہو تو میں آپ سے کر سکوں کہ آپ نے کیا کچھ لکھا. لیکن کتابوں کے حوالے سے یہ کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ کتاب شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہے، اور آپ نے اس کی مختلف مثالیں بھی دیں کہ کس کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے. لیکن یہ بتائیے کہ جب کوئی کتاب اثر کرتی ہے دل پہ، تو کیا وہ ایک وقتی سا تاثر ہوتا ہے، یا اگر آپ اپنے حوالے سے یہ بات کریں تو اس کو آپ اپنی زندگی کا جزو بنا لیتے ہیں اور پھر ہمیشہ اسی طرح سے آپ عمل کرتے ہیں جو کہ تاثر آپ کے اوپر، آپ کے دل پہ، ذہن پہ کتاب نے چھوڑا تھا؟ آپ خود ماشاءاللہ صاحب علم خواتین میں آپ کا شمار ہوتا ہے. کتاب سے متاثر ہونا اور بات ہے، اور اس تاثر کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا کے اس کے دیے ہوئے پیغام کو اپنی زندگی کے سفر میں اس کو زیادہ سفر بنا لینا بالکل مختلف چیز ہے. کیونکہ اس کا تعلق بہت حد تک انسان کی سائیکی کے ساتھ ہے کہ آپ ایک چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، قابل تقلید سمجھتے ہیں، اور اس پر کس حد تک آپ عمل کر سکتے ہیں.
تو میں تو اپنے بارے میں کوئی دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، نہ میں اس کا عادی ہوں کہ میں یہ کہوں کہ میں نے فلاں کتاب سے فلاں اصول حاصل کیا اور اس پر آج تک عمل پیرا ہوں، میں اصولوں کی خاطر میں یہ بھی قربان کر دیتا ہوں، وہ بھی قربان کر دیتا ہوں۔ بہرحال اصول پسندی میری زندگی کا ایک جوہر ہے اور میں اس کی حفاظت کرتا ہوں جہاں تک میں پریشش برداشت کر سکوں، لیکن میں یہ نہیں آپ کو بتا سکتا کہ میں نے قرآن کے علاوہ اور احادیث کے علاوہ کون سی کتاب ہے جس کو میں نے اپنی زندگی میں فلسفے کے طور پہ اپنا لیا ہو۔ ہاں، ایک کتاب مجھے یاد پڑتی ہے، اور بہت سی کتابیں ہیں اس میں، اگر مذہب پر گفتگو ہو تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں کس عالم دین سے میں متاثر ہوا، اور ادب پر ہو تو بتا سکتا ہوں، لیکن ایک کتاب جس نے مجھے بہت ہی متاثر کیا، اور میں نہیں سمجھتا کہ میں اس پر عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہ مجھے کتاب پسند آئی، اور اس کتاب سے جو مجھے رویہ ملا زندگی بسر کرنے کا، وہ میں اکثر دوستوں کو اور شاگردوں کو بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ریلیکسڈ ایٹیٹیوڈ ٹورڈز پرابلمز اینڈ ٹورڈز لائف۔ اور وہ کتاب تھی لین یو تانگ، مشہور چینی مفکر کی، امپارٹنس آف لیونگ۔ اچھا، وہ کتاب ڈیل کارنگی کی طرح کی کتابوں کی نہیں تھی کہ اس میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ صبح آپ جب گھر سے نکلیں تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو اور لوگوں کے نام یاد، ایسی بات نہیں ہے۔ اس میں باقاعدہ زندگی بسر کرنے کا بڑا ہلکا پھلکا قابل عمل فلسفہ بیان کیا گیا، اور اس کے فقرے تک مجھے یاد ہیں۔ اس کتاب کو میں نے زیادہ دلچسپی سے اس لیے بھی پڑھا کہ اس پڑھنے کے دوران میں ہی وہ شخص جس نے اس کتاب میں وہ فلسفہ بیان کیا تھا، اس فلسفے کو انہوں نے خود ہی نگیٹ کر دیا، اور اس نے کہا کہ میں اب عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا اصلی سکون دل جو اس کو چاہیے وہ اس کو مذہب میں ملتا ہے، خدا کے تصور میں ملتا ہے۔ تو آپ اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں نے کتاب پڑھنے کے دوران میں اور اس کتاب کو لکھنے والے کے اعترافات کے اس پیریڈ میں مجھے ایک نیا شعور ملا۔ پروفیسر صاحب، کیا خیال ہے آپ کا کہ زندگی تو ایک بہت جہتیں رکھنے والی چیز ہے، اس کی ایک جہت نہیں، ایک سمت نہیں، اور ایک پہلو نہیں، اتنے رنگ ہیں کہ ہر رنگ نظر کے سامنے نہیں آتا۔ بالکل صحیح۔ اور جہاں تک کتابوں کا تعلق ہے، مختلف کتابوں میں مختلف پہلوؤں کی سچائیاں نظر آ جاتی ہیں، یعنی کسی میں کوئی سچائی ہے، کسی میں کوئی سچائی ہے۔ اب یہ تو پڑھنے والے پہ منحصر ہے کہ وہ ان ساری سچائیوں کو جمع کرتا ہے اور ان کو جمع کر کے اپنے لیے نتائج اخذ کرتا ہے، اور وہ جو سچ نہیں ہے اس کو رد کرتا ہے، اور وہ جو سچ ہے اس کو اختیار کرتا ہے۔ جی، تو آپ کا سوال اس میں سے کیا نکلا؟ سوال یہی ہے کہ آپ نے جو بات کی تھی کہ میں یہ کتابیں نفسیات کی، فلسفے کی، ادب کی اور شاعری کی آپ پڑھتے رہے۔ میں سمجھ گیا، یعنی ان تمام جہتوں سے زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد میں نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ جی، میں نے اس کا نتیجہ یہ اخذ کیا کہ زندگی اگر آپ سچائی کے ساتھ بسر کریں تو غالباً خدا کا جو مقصد تخلیق ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، اور وہ سچائی جو انسان کو منافقت سے محفوظ رکھے، مصلحت کیشی سے محفوظ رکھے، سچائی کے ساتھ اگر آپ بات کرنے اور بات سمجھانے کے عادی ہیں، دوسروں کے جذبات کو اور دوسروں کے معتقدات کو سامنے رکھ کر، تو آپ انسانیت کے قافلے کو بہتری کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ مختلف پہلوؤں سے زندگی کا مطالعہ کرنے سے ایک یہ نقطہ نظر بھی ذہن میں آیا کہ دنیا کی کسی بھی تحریک، خواہ وہ قومی تحریک ہو، خواہ وہ بین الاقوامی تحریک ہو، خواہ وہ ادبی تحریک ہو، خواہ وہ سیاسی تحریک ہو، آپ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اگر آپ افراد اور قوموں کی اجتماعی نفسیات کو سمجھنے کا شعور اور سلیقہ رکھتے ہیں۔ جی ہاں، اور اس کے ساتھ یہ دھیان بھی رکھیں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کا آنے والی نسلوں پہ کیا اثر پڑے گا، کیا نفسیاتی اثر پڑے گا۔ اپنے کسی ایک نقطہ نظر پہ اس طریقے سے ڈٹ جانا کہ دوسرے کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن ہی نہ ہو سکے اور اس کو آپ سچ سمجھیں۔ بعض اوقات دوسرے کے مسائل کو سمجھنا اور اس کا اعتراف کرنا بھی اصل میں سچ ہوتا ہے۔ جی بالکل، آپ درست کہہ رہے ہیں، اور اس بہت سچی بات کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کروں اور بہت بہت شکریہ، سامعین سے اجازت لوں۔ اب انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک خدا حافظ۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.